नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और सानिहा करबला के हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले सूरह बक़रा की 3-4 आयात मैं आपके सामने रखती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इसका तर्जुमा है कि लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और तुम ना कहो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और ये ज़रूर होगा कि हम तुम्हें आज़माएंगे खौफ से, भूख से और माल और औलाद के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं। और फिर वो सब्र करने वाले कौन होते हैं? अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। कि सब्र करने वाले वो होते हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। और ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और यही लोग राह रास्त पर हैं। तो ये आयात जो हैं बड़ी अहम आयात हैं, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत अहम पैगाम हमें दिया है। सब्र करने वालों को खुशखबरियाँ सुनाई हैं। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि ये ज़रूर होगा कि एक बंदे मोमिन को दुनिया में बहुत सी आज़माइशें और मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है, और दुनिया में ऐसे इम्तहान जो हैं वो आते ही रहते हैं। अब देखिए कि मुहर्रमुल हराम का महीना है, और कुछ ही दिनों के बाद यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन भी जो है वो आने वाला है। और इस हवाले से हमने ये बात की कि आशूरा का दिन जो है बहुत पहले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इसके बारे में जो फ़ैसला हुआ था वो यही था कि 10 मुहर्रम का दिन यहूदी यानी बनी इसराइल फ़िरौन के लश्कर और फ़िरौन से निजात की बिना पर शुक्राने के तौर पर मनाया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन को रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया, और ये रोज़ा जो है ये पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा भी जो है वो बनता है। तो ये तो कुरान और सुन्नत से हमें आशूरा के हवाले से रहनुमाई मिलती है। लेकिन 10 मुहर्रम का दिन इस हवाले से भी बहुत अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल के बाद 61 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे और बहुत ही प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत भी इसी दिन हुई। तो बिलाशुबा ये दिन जो है इंसान को उस सानहे की याद भी दिलाता है, और उसका गम भी इंसान के दिल में ताज़ा होता है। लेकिन इससे पहले कि हम नबी इस सानहे के बारे में बात करें और सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के हवाले से बात करें, हमें कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो जहन में है इसको ताज़ा भी करना चाहिए, और उसके हवाले से दुरुस्त तर्ज़ अमल जो है हमें इख्तियार करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप देखें कि शहादतें
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی۔ مکی دور جو 13 سالہ دور پر مشتمل ہے، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال کا حکم ہی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ گئے، ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی تو پھر قتال بھی ہوا، اور صرف اس لیے ہوا کہ ایک مدافعانہ جنگ تھی اور مسلمانوں نے اپنے دین کی وسعت کے لیے یہ جہاد بھی ہوا۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں جو شہادتیں تھیں وہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور اس کی فتوحات اور اس کی وسعت کے لیے جو ہے وہ کی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی شہادتیں ہوئیں، حتیٰ کہ ہمارے 3 خلفائے راشد جو ہیں وہ تینوں شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ یہ سب کے سب شہید تھے۔ اور یہ شہادتیں اور صحابہ کرام کی جتنی بھی شہادتیں تھیں وہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، وہ نظام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہی یہ شہادتیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو شہادتیں ہوئیں اور جن میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اگر صحیح طور پر انسان ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر اس کی حقیقت پر غور کرے تو وہ شہادتیں اس نظام کو بچانے کے لیے ہوئی تھیں، وہ نظام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ ہم پر ہی ڈال کر گئے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اب تم میں سے جو بھی یہاں سے غائب ہے، جو حاضر ہے وہ غائب تک جو ہے میرا پیغام جو ہے پہنچائے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم درست طریقے سے جب اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ بھی آئے گی۔ دین کی ایک ادنا سی طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھوں گی جو محقق علماء اور بڑے بڑے علماء اور مفسرین نے جو اس کے بارے میں جو ساری تاریخ ہمیں بتائی ہے، اور جو وہ سارے حادثے جو ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے کیا کیا سازشیں ہوئی تھیں، ان سازشوں کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن دیکھیں کہ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں ہمیں یہی حکم دیا کہ اعتصام باللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق نہ کرو، یعنی تفرقے بازی سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا تھیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اس اختلاف ضرور تھا لیکن افتراق نہیں تھا۔ اختلاف کی اجازت ہے لیکن افتراق یہ ہوتا ہے کہ دل پھٹ جائیں اور لوگ ایک دوسرے کے نفرت اور دشمنی اور حسد میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ دوسرے کے کاٹنے کی فکر میں لگ جائیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے افتراق جو ہے یہ شیطان ابلیس لعین نے کیا تھا، کہ سب سے پہلے اس نے حسد اور رقابت کی آگ میں جل کر اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر قیامت تک کے لیے وہ راندہ درگاہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اب اس کی پوری کوشش ہے، اس نے چیلنج جو ہے وہ دیا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نسل انسانی کو بہکاؤں گا، اور اس کے بہکانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو اور پھر خاص طور پہ مسلمانوں کو آپس میں تفرقے بازی میں مبتلا کریں۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ بلا شبہ اس معاملے میں بھی بہت اختلاف رہا، خلفائے راشدین کی تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے بھی علماء میں ہی اختلاف رہا اور امت محمدی میں ہی اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلاف کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔
اصل مسئلہ جو ہے یہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ہمارے مستند اور محقق جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معصومیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے نزدیک جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور مرسلین ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ خاتم المعصومین بھی ہیں، یعنی ہم اسے ایمان بالنبوت اور ایمان بالرسالت کا لازمی ایک سمجھیں کہ جزو ہے۔ اور اسی حوالے سے جس طرح عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ معصوم عن الخطا صرف نبی کی ذات اور آخری نبی ہونے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات گرامی تھی کہ جو معصوم عن الخطا تھی، یعنی آپ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی دین کے معاملے میں، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ ڈائریکٹ وحی کے سائے میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد نبوت کے بعد چونکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور یہ تا قیامت تک جو ہے یہ بند رہے گا، تو اس لیے اب تاریخ انسانی کا سارا جو زور ہے اور سارا جو دور ہے قیامت تک اب اجتہاد کے اوپر ہوگا۔ اور اجتہاد کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مجتہد یعنی جو عالم یا فقیہ ہوتا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ جو صحیح اور مخلص مجتہد ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی رائے جو ہے وہ دے، تو اس صورت میں وہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، لیکن اس اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ وہ سارے کام کرتا ہے تو اس سے خطا ہوتی ہے، تو اگر وہ تب بھی اس کو اگر خطا ہو بھی گئی تب بھی اس کو ایک اجر ضرور ملے گا، اور اگر وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا تو پھر وہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ سارے ہی ہمارے صحابہ کرام کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے ہوا، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے قرآن و سنت کی واضح دلیل آتی تھی تو فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے اس دور کے ائمہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب سے امام مالک، اختلاف رائے ہوا لیکن افتراق نہیں ہوا، ہر ایک اپنے جو مکتب فکر کے حوالے سے بات کرتا تھا اور پوری جد و جہد کے ساتھ وہ پوری خلوص کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ قرآن و سنت تک وہ بات پہنچے، اور ہر امام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہماری رائے قرآن و سنت کے مخالف ہو تو ہماری بات کو نہ لینا بلکہ قرآن و سنت کی بات لینا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں بھی انہوں نے جو اجتہاد کیا تھا اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس اجتہاد میں کیا بات تھی اور کس طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا اور کس طرح سے یہ ان کی شہادت کے اوپر منتج ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں درست رائے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے دین کا صحیح کام لے اور اس دین کو قائم اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔